मत रूठ जाए तो सोना भी मिट्टी बन जाता है। तो मेरे अजीज, जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो मिलता क्या है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से राजी होता है, तवज्जो है आपकी मेरी बात पर, अल्लाह करे इतना हसीन मजमून है तो आप भी थोड़े हसीन बन जाए सुनते वक्त। अल्लाह करे आप हसीन बन जाए, आमीन तो कह दें, और बड़ा खुश हो के आप इस मजमून को सीने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है, राजी होता है, तो हजरत जिब्रील को बुलाता है। मुझे एक बंदे से मोहब्बत हो गई है, तो अब लोग मेरे पाबंद तो नहीं ना कि वो भी उससे मोहब्बत करें। बाकी के मेरे पाबंद, आप मेरे पाबंद, बाज़ौक़ात नहीं भाई हम पाबंद एक दूसरे के। आपको उसकी कोई आदत अच्छी लगती है, मुझे नहीं लगती, लेकिन बुखारी मुस्लिम देखिए और खुदा का अंदाज देखिए। हजरत अबू हुरैरा हदीस के रावी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करे और अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करने लगे तो हजरत जिब्रील अमीन को बुलाते हैं, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ। फरमाया, वो फुला बस्ती के फुला मोहल्ले की फुला गली के फुला घर में रहने वाला फुला का बेटा फुला, मुझे उससे प्यार हो गया है, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, तो या अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया, जिब्रील मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत कर। मैं प्यार करता हूँ, तू भी उससे। मैं उसकी तरफ नजर रहमत से देखता हूँ, तू भी उसे प्यार से देखा कर। तो हज़रत जिब्रील कहते हैं, या अल्लाह हो गया मेरा भी प्यार, मेरा भी उससे प्यार हो गया। हमारा तो बस उससे प्यार है जिसका तुझसे प्यार है। रंगे चमन पसंद न फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए, हमको है वो पसंद जिसे आए, हमें तो उससे प्यार है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना इमाम हुसैन की उम्र मुबारक थी 40 साल 45 साल, जवान थे अभी, और हजरत अबू हुरैरा बूढ़े थे, ज़ईफ थे, दाढ़ी मुबारक सारी सफेद थी, और अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है। इमाम हुसैन घोड़े से उतरे, मदीने में ठंडी ठंडी हवाएं होके गुजरी थी, ताजा बारिश हुई थी, थोड़ा सा पानी जोहड़ में छोटे छोटे से टोए में गड्ढे में खड़ा था। इमाम हुसैन ने पैर जमीन में रखा तो कीचड़ आपके कदम को चूमने लगी। हजरत अबू हुरैरा दूर खड़े थे, दौड़े आए, कीचड़ जरा सी लग गई, दौड़े आए, अपनी पगड़ी को खोला और इमाम हुसैन का कदम साफ करना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन ने पैर पीछे हटाया, कहा हुजूर आप बुजुर्ग हैं, ये क्या कर रहे हैं? अब फरमाने लगे, हुसैन तेरा पैर कौन साफ कर रहा है? मैं तो निस्बत मुस्तफा का एहतराम कर रहा हूं। तुझसे हुजूर को प्यार है और हमें उस बंदे से प्यार है जिससे मुस्तफा को प्यार है। नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। हमें हर उस शख्स से प्यार है जिससे रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदे बंदे से राजी होंगे तो क्या देंगे, लेकिन जब अल्लाह राजी होगा तो रब करीम क्या करेगा? अल्लाह हजरत जिब्रील अमीन को कहते हैं, मुझे प्यार हो गया है, तू भी उससे। या अल्लाह हो गया मेरा प्यार, अब क्या हुक्म है? फरमाया, अब जा जमीनों में जाके ऐलान कर दे। मेरी बात की समझ आ रही है? अल्लाह करे आपको नींद बिल्कुल ना आए, घर जाके या आमीन तो कह दे। फरमाया, जा जाके जमीन पे ऐलान कर दे, और जो मेरे बंदे उनके दिलों में जाके ये बात उंडेल दे कि अल्लाह फलाने बंदे से प्यार करता है, तुम भी सारे उससे मोहब्बत करो। अल्लाह प्यार करता है, तुम भी। और ऐसी उसकी मोहब्बत आम कर दे कि दुनियादार जोर भी लगाए, जोर भी लगाए दुनियादार, नहीं जाना दाता साहब, नहीं जाना दाता साहब, नहीं जाना दाता साहब। लेकिन जुमेरात का दिन आए, जुमे का दिन आए तो तिल धरने को जगह ही ना हो। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा, रहनुमा मीरान दे न वजीरान दे, दीवे बाल दे नहीं सदा फकीरान दे। और मैं लोग जोर भी लगाते फिरे तो फिर भी लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब का नाम न छोड़े, या गौसे आजम कहना न छोड़े, दिल में बात डाल दे, मोहब्बत पैदा कर दे। हजरत जिब्रील दौड़े गए, वापस आए, कहा या अल्लाह सारी दुनिया के दिलों में प्यार डाल आया, जो तेरे बंदे हैं वो तेरे इस बंदे से मोहब्बत करेंगे। तो रब करीम ने फरमाया, अब आसमानों में चक्कर लगाओ और सारे फरिश्ते हूर गिलमान सब के अंदर ऐलान कर दे कि अल्लाह उससे प्यार करता है, तुम भी सारे प्यार करो। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत को तमाम मिलता है।
زمین والے بھی پیار کرتے ہیں، آسمان والے بھی، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ میرے اعلی حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی۔ تو میرے دوست، جب اللہ کسی کو محبوب رکھے گا، اللہ پیار کرے گا، تو پھر اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، پھر بچہ بچہ اس سے پیار کرے گا، پھر دنیا اس کے لیے دعا کرے، پھر آسمان کے فرشتے اس کا حیا کرے۔ اللہ پیار کرتا کس سے ہے؟ اللہ کے پیار والے بندے کون سے؟ اللہ کی محبت ہے کس سے؟ اللہ کے پسندیدہ کون ہے؟ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، فرمایا اللہ پیار کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ کس سے؟ سارے بولے، آپ بھی بولے، اللہ کس سے پیار کرتا ہے جی؟ توبہ کرنا۔ اور اللہ پیار کرتا ہے پاک رہنے والوں سے۔ کس سے؟ پاک رہنے والے سے اور توبہ کرنا۔ کتنا پیار کرتا ہے؟ عجیب مثال دی بخاری میں میرے رسول پاک، اور اس رنگ کی، اس انداز کی شاید آپ کو دوسری حدیث نہ ملے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا مسلمانوں، کوئی غلطی کسی شخص نے کی ہو نا 80 سال پرانی، تو کسی کا اس سے اختلاف ہو جائے تو وہ ٹٹول کے لے آتا ہے، معاف کرنے کو تیار ہے، ٹٹول کے لے آتے ہیں لوگ۔ اللہ خیر کرے، اگر کسی نے تجربہ کرنا ہو تو الیکشن پہ کھڑے ہو کے تجربہ کرنا، کہاں کہاں سے لوگ ڈھونڈ کے نکال کے لاتے ہیں بات، کہاں کہاں سے۔ وہ ایک میں سیاستدان کا پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر، وہ کہنے لگا کہ اس سے کسی نے کہا کہ کیوں کھڑا ہوا الیکشن پہ، تو کہنے لگا میں اپنا آپ ناپنا اور تولنا چاہتا تھا۔ میں نے کسی سے سنا تھا کہ میرے ماں باپ بچپن میں گم ہو گئے تو ملتے نہیں تھے، ٹی وی پہ بھی اشتہار دیا، کیبل پہ بھی دیا، جو اس وقت ذرائع تھے اخبار سارے استعمال کیے، پر ماں باپ کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں نے ایک سیانے بندے سے مشورہ کیا کہ یار میں کیا کروں کہ میرے ماں باپ مل جائیں۔ کہنے لگا تو الیکشن پہ کھڑا ہو جا، دیکھ لوگ کیسے ڈھونڈ کے لاتے ہیں تیرے دادے کو بھی کہ تو کون تھا، کیا تھا۔ لوگ معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن اس رنگ کی حدیث آپ کو نہیں ملے گی۔ پوری کتب حدیث میں دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ جب اللہ کا بندہ اور گناہگار ترین بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کی توبہ سے، یہ سونے والوں کو جگائیے گا، اللہ ان کی توبہ سے خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ اور کس طرح راضی ہوتا ہے؟ حضور نے مثال دی، بڑی منفرد روایت، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، صحابہ ایک آدمی تھا، اس نے اونٹنی تیار کی، اونٹنی پر سامان رکھا، کھانے کا، پینے کا، زادہ راہ سامان، یوں سمجھ لیں جیسے لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ایک تھیلا، اس میں پاسپورٹ بھی ہے، پیسے بھی ہیں، ٹکٹ بھی ہے، ہر شے اس کے اندر ہے۔ وہ تھیلا اس نے اونٹنی پہ باندھ دیا، ساری ضروریات کی چیزیں اس میں تھی۔ ریگستان کا علاقہ تھا، صحرا کا علاقہ تھا، میلوں دور دور تک آبادی نہیں۔ اس صحرا کے اندر وہ پہنچا، اونٹنی اپنی اس نے ایک شاخ کے ساتھ باندھ دی اور خود وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی تو اونٹنی نہ، وہ چونکہ شاخ سے بندھی ہوئی تھی، وہ شاخ اس کی ٹوٹ گئی، اونٹنی نکل گئی۔ حضور فرماتے ہیں اس کی آنکھ کھل گئی، اب وہ صحرا میں دوڑنے لگا، پانی بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں، پینا بھی کوئی نہیں، پیسہ بھی کوئی نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحرا سے نکلنے کا راستہ بھی، پیدل وہ صحرا سے نکل سکتا بھی۔ حضور فرماتے ہیں ادھر دوڑا، آگے دوڑا، پیچھے دوڑا، شمال جنوب بھاگا، تھک گیا، آوازیں دینے لگا، درختوں پہ چڑھنے لگا، جو اس سے بن سکتا تھا اس نے کیا، تھک گیا۔ جب تھکا تو کونے میں بیٹھ کے رونے لگا، کھول کے رویا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ میری فریاد کو کوئی نہیں پہنچے گا، مشکل ہو گیا میرے لیے۔ حضور فرماتے ہیں وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرنے لگا کہ اب میرا کوئی حل نہیں بچنے کا، موت ہی آئے گی، موت ہی۔ اچانک اس نے آنکھ کھول لی تو اس کی اونٹنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔
सामान भी मिल गया, पैसे भी मिल गए, खाना भी मिल गया, पानी भी मिल गया, हर चीज मिल गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सहाबा बताओ उसे कितनी खुशी होगी, सहाबा बताओ उसे कितनी खुशी होगी। तो आज सहाबी तोलने लगा, नापने लगा, बिलाकर कहने लगे हुजूर ये तो वही बता सकता है जिसको खुशी हो रही है। हम तो अंदाजा कर सकते हैं, पैमाना रख सकते हैं, लेकिन हम उसकी खुशी तक पहुंच सकते। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और सहाबा उसे तो कुछ खुशी भी नहीं हुई, कुछ भी खुशी नहीं हुई जब रब का गुनाहगार बंदा जो कभी मस्जिद नहीं आया, ने कभी नमाज नहीं पढ़ी, जो कभी उसके हुजूर हाजिर नहीं हुआ, जिसे कभी सजदे की तौफीक नहीं मिली, जिसने कभी बिस्मिल्लाह शरीफ भी नहीं पढ़ी, फरमाया जब वो आता है ना पलट के मस्जिद में, मस्जिद नमाजियों से खचाखच भरी है, हाजियों से भरी हुई है, साजिदों और आबिदों से भरी हुई है, लेकिन जब वो गुनाहगार आके सजदा करता है तो फरमाया खुदा को उस सहरा में फंसे हुए उस मुसाफिर से भी ज्यादा खुशी हासिल होती है, अल्लाह को उससे भी ज्यादा। और कंजुल माल की हदीस सुनेंगे तो और खुश हो जाएंगे कि तौबा करने वाले की खुशी की। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते एक शख्स था, दुनियादारी करता था, बड़ा माल, बड़ी जायदादें, बड़ा डेरा, बड़ा खाना पीना, बड़ा आना जाना लोगों का, बड़े पैसे। अचानक हालात किसी वजह से बदल गए, कुछ ऐसे मामलात हो गए कि उसका कारोबार ठप हो गया, जमीनें बिक गई, जायदादें उजड़ गई, क्योंकि वो भी अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला था तो हर चीज जाया हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब हर चीज उसकी चली गई ना, वो कभी मस्जिद नहीं आया था, बनी इस्राइल का शख्स था, तो कभी वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर नहीं हुआ। अब जब सब कुछ चला गया ना, कोई वो दोस्त सज्जन जो पहले बड़े करीब थे वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। 2-4 दिन तो उधारे पैसे दिए, फिर उसके बाद कहने लगे कि तो भिखारी हो गया है, भिखारी। वो तेरी आंख हो या संगे मलामत की चुभन, कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक। दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, साथ आया ना कोई कूचा रुसवाई तक। और मियाँ साहब कहते हैं सारी उम्र ही आटा गुद्दा है ते लखा कीते पेड़े, उन वक्त आया ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। सारी उम्र ही आटा गुद्दा मैं लखा कीते पेड़े, ए वक्त आया ते मोहम्मद बख्शा कोई भी नहीं बैठा नेड़े। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उलझ गया, जब थक गया ना दुनियादारों की तरफ, रिश्तेदारों की तरफ, यार दोस्तों की तरफ, तो फिर जाके मस्जिद याद आई, सजदा किया, कहने लगा या अल्लाह कोई नहीं मेरा तेरे सिवा, अल्लाह मैंने दुनिया देख लिया सारी, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। रब करीम ने फरिश्तों को बुलाया, फरमाया इधर आओ, जाओ मेरा बंदा जैसे कहता है वैसे ही कर दो, जो कहता है वैसे ही, जो वड्डियां शाना वाले मौला ते रब गरीब नवाजा, अपने बंदियां ताई खुली रखी रहमत दा दरवाजा। या अल्लाह मदद फरमा, फरमाया जाओ फरिश्ते जैसे ये कहता है वैसे ही। फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह हमारी जरूरत तो नहीं, पर डर के नहीं आया, ये उलझ गया है तब आया है, फंस गया है तब आया है। या अल्लाह ये तुझसे डर के तेरी मोहब्बत में कैसे आया है। अल्लाह करे आपको समझ आ रही हो इस लज्जत की, कैसे आया है, फंस गया है, अब इसका चारा कोई नहीं रहा। वाह, आवाज़ कुदरत आई, उस आवाज में भी बड़ा करम है। रब करीम ने फरमाया फरिश्तो तुम्हारा क्या ख्याल है मुझे नहीं पता, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम्हारा क्या ख्याल है मुझे नहीं पता। और फरमाया तुम्हें तो इतना पता है ना कि ये उलझ के आया, मुझे आगे की बात का भी पता है। या अल्लाह आगे क्या है। फरमाया मैंने इसे नवाज देना है, इसने दोबारा आना भी कोई नहीं, लेके जाएगा तो दोबारा। अल्लाह अकबर, कितने बुलंद हौसले हैं परवरदिगार के, कितने बुलंद हौसले हैं परवरदिगार के। जाएगा तो वापस। अल्लाह अकबर। मेरे हबीब फरमाते बनी इस्राइल का वो शख्स था, अल्लाह ने दे दिया, चला गया लेके, दोबारा फिर भूल गया, फिर डेरे, फिर वही झूठे यराने, वही दोस्तियां, वही सारे मामलात, उलझ गया, फिर उन्हीं कामों में उलझ गया। कुछ वक्त फिर आया तो हालात फिर खराब हो गए। फिर दोस्त सज्जन जो कहते थे नहीं नहीं उस वक्त और था अब और है, फिर बदलने लगे।
پھر اس سے رخ پھیرنے لگے، حالات پھر بگڑنے لگے۔ جب سارے دروازے کھٹکھٹائے تو دل میں چور ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے دعا کی تھی تو کیا میں نے فراڈ ہی تھا، کہ پکی توبہ کی ہے، اندر چور ہے۔ پانچ فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی تے چور اندر دا، اندر کھٹکا ہے کہ یار میں، لیکن کہنے لگا جاؤں نہ تو جاؤں کدھر۔ پھر آ گیا مسجد، کہنے لگا یا اللہ آج کے بعد نہیں کرتا، آج کے بعد غلطی تو مہربانی فرما، ایک دفعہ نظر فرما۔ میرے حبیب پاک بیان کر رہے ہیں تو آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضور فرماتے کہنے لگے یا اللہ ایک دفعہ، آپ نہیں کرتا۔ رب کریم نے فرمایا فرشتوں دے دو جو مانگتا ہے۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ ڈر کے نہیں آیا، الجھ کے آیا ہے۔ فرمایا مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ دوبارہ آئے گا بھی نہیں، لیکن اب وہ آ گیا ہے، دے دو جو مانگتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں 70 دفعہ آیا۔ بولے کتنی دفعہ؟ اور پائی چوتھی باری تے ابا جی نہیں پیسے پا کے دیں دے دکان وچ، وہ آندے تو جاڑ دے خسماں دا سر کھا، دوجیاں نوں نہیں کر کے دینا۔ 2-3 دفعہ ڈال کے دیتے ہیں تجارت کاروبار، چوتھی دفعہ کہتے ہیں موج کر بھائی، تو ضائع کر دیتا ہے، تجھے نہیں دینے۔ 70 دفعہ آیا، 70 دفعہ۔ خدا کے پسندیدہ بنو، لوگوں کے پسندیدہ نہ بنو۔ ان کی تو پسند پہ 3 دفعہ پورے نہیں اترو گے تمہیں دھتکار دیں گے، جوتے کی نوک پہ نہیں رکھیں گے۔ 70 دفعہ آیا، 70 دفعہ ناپسندیدگی کا کام کیا۔ ایک دن پھر رات کو اٹھا، اب الجھا نہیں، اب مال ہے، دولت ہے۔ رات کو اٹھ گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، دل میں خیال آیا میں کتنا برا ہوں، خدا کے دروازے پہ تب جاتا ہوں جب پھنس جاتا ہوں، اس کے آستانے پہ تب جاتا ہوں جب الجھ جاتا ہوں، اس وقت جاتا ہوں جب بیمار ہو جاتا ہوں، اس وقت جاتا ہوں جب تعویذ کی ضرورت ہوتی ہے، دعا کی عادت ہوتی ہے۔ کتنا خود غرض ہوں، خدا کو بھی سجدے کرتا ہوں۔ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں، احمد فراز نے کہا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں، لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں، میں کہاں بس رہا ہوں کہ یہاں بھی میرا لالچ ہی ہے۔ اٹھا، پھر تڑپا، مصلی بچھایا تو مصلی آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ کہنے لگا خدایا تو عظیم ہے، میں ذلیل ہوں، تو بڑا ہے، میں عاجز ہوں، تیری کیا بات ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ خدایا 70 دفعہ توبہ کی اور جھوٹی کی، تیرا کتنا بڑا حوصلہ ہے، تو نے ہر دفعہ میری قبول فرمائی۔ خدایا آج میں لالچ لے کے نہیں آیا، میں تجھے راضی کرنے آیا ہوں، آج میں تجھے راضی کرنے آیا ہوں، سچا ہو کے آیا ہوں۔ میرے محبوب فرماتے، رب نے فرمایا فرشتوں کھولو نظر آسمان کے دروازے، تم کہتے تھے الجھ کے آیا ہے، پھنس کے آیا، کھولو آسمان کے دروازے، وہ دیکھو سجدے میں گرا ہوا ہے۔ یہ آج الجھ کے نہیں آیا، یہ آج مجھ سے ڈر کے آ گیا ہے، آج میرے پیار میں آ گیا ہے۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ پہلے تو مال دیتا تھا، اب کیا دے گا؟ تو میرے حبیب فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں اب میں اسے دنیا میں عزت دوں گا اور قیامت کے دن بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دو، بغیر حساب کتاب جنت عطا کر۔ میرے دوست چھوڑ دنیا کی پسندیدہ، روز نیا رنگ اختیار کرنا، بندے مجھے پسند کریں، روز نیا سٹائل اختیار کرنا لوگوں کی، اب یہ رواج آ گیا، اب یہ رواج آ گیا، اب یہ چکر چل گیا، نہیں جی نہیں، اب میری حویلی بتی بڑی اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اور سارے میرج ہالوں میں شادیاں کرتے ہیں، میں نے دنیا چھوڑ۔ دنیا کبھی کبھی کوئی پسندیدہ بنا ہے، تجھ سے ایک مکر کراتے ہیں، پھر کہتے ہیں دوسرا بھی کر، پھر کہتے ہیں تیسرا بھی کر، یہ تو تجھے مکر کرا کے تھکا دیں گے، نچا کے تھکا دیں گے۔ یہ دنیا تیرا امتحان لے گی، ایک کے بعد دو کے بعد تین کے بعد 4، یہ تو تجھے رسوا کر دے گی، الجھا دے گی۔ عرش کا مالک ہے جو امتحان نہیں لیتا، وہ کہتا ہے تو ایک بار آ جا صحیح، تو آ جا صحیح۔ میرے حبیب فرماتے ہیں تیرا کام پہنچ جانا ہے، اور پھر رب کا کام تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دینا۔ لیکن مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی۔ اکبر الہ آبادی کہتے مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، بس جیبوں سے عرضیاں نکلی۔ اب بھی ہم جتنے تک دفتروں کے کاٹتے ہیں، کبھی 2 مسجد کے کاٹ لینا۔ اللہ کے پسندیدہ بنو، اللہ کے پسندیدہ، رب کریم کے پسندیدہ بنو، وہ جس طرح چاہتا ہے اس طرح کے بن جاؤ، جس طرح اللہ تمہیں پسند کرتا ہے اس طرح کے بنو، جس طرح کے رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پسند کرتے ہیں تم اس طرح کے بنو، جس طرح کے حضور چاہتے ہیں اس طرح کے بنو۔ حضرت مصعب ابن عمیر میرے رسول پاک کا غلام، اور حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ فیشن اور سنگار کرنے والا مکے کا نوجوان کلمہ پڑھنے آیا تو میرے حبیب نے فرمایا یہ عشق کی بازی ہے، تو اس میں سے گزر جائے گا، تو بڑا امیر ہے، ہر مہینے تیری ماں نیا جوڑا لے کے دیتی ہے، یہاں تو غربتیں ہیں، ٹاٹ کا لباس ہے، کیسے گزارا کرے گا؟ عرض کی محبوب تو کلمہ تو پڑھا، محبوبہ تو کلمہ تو پڑھا، تو مجھے قبول تو کر، تو ایک دفعہ قبول تو کر، پھر میرا انداز تو دے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے میں نے اس بچے کو بھوک کاٹتے دیکھا ہے، میں نے اسے بوریے کا لباس پہننے ہوئے دیکھا ہے، سب سے اعلیٰ کپڑے پہننے والے کے پیر میں نے دیکھے، ایک جوتا اور رنگ کا، دوسرا جوتا اور رنگ کا۔ فرماتے میں نے انداز دیکھا اس شخص کا کہ میدان احد میں حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے، اور حال یہ ہے کہ جو چادر ڈالی جا رہی ہے کفن کے لیے، اس سے سر ڈھانپتے تو پیر ننگے ہو جاتے، پیر ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ رحمت للعالمین سرانے آ کے کھڑے ہو گئے، اور کی کریم رسول نے دست مبارک پہ بظاہر راشا تاری، حضور نے کھینچا چادر کو سر پہ رکھ دی، فرمایا میرے مصعب کے پیروں پر گھاس ڈال دو اور اسے دفن کر دو۔ اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور لفظ ادا کیے تو صحابہ کی چیخیں نکل گئیں۔ میرے رسول پاک نے فرمایا یا اللہ اس نے اپنا آپ بھلا کے تیری پسند کو اہمیت دی ہے، یا اللہ باقیوں سے رحمت کی نظر سے ملنا، اور جب میرا مصحف تیرے پاس آئے تو ذرا مسکرا کے ملنا، یا اللہ اس سے ذرا جو تیری شان کے لائق ہے ذرا اس سے مسکرا کے ملنا، اس لیے کہ یہ تجھے تیری پسند کا بن کے دنیا سے گیا ہے۔ جب میرے رسول پاک دفن کر چکے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے محبوب فرماتے جنت کی حوریں لڑ رہی ہیں، کوئی کہتی ہے میں نے مصحف کے لیے دروازہ کھولنا ہے، کوئی کہتی ہے میں نے دروازہ کھولنا ہے۔ تو میرے دوست اس طرح کی پسند کیوں نہیں اپناتا جو اللہ کی پسند ہے؟ تو اس طرح کا کیوں نہیں بنتا جس طرح کی مصطفیٰ کی پسند ہے؟ رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اپنے آپ کو اس پسند میں ڈھالا۔ کام تھوڑا مشکل ہے، جوانی میں داڑھی رکھنا کام تھوڑا سا مشکل ہے، کھلے کھلے لمبے لمبے کپڑے پہننا کام ذرا نہیں نہ بول رہے آپ، بولنا اتنا مشکل ہے تو کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ جوانی کے اندر اپنے آپ کو تبدیل کرنا کام ذرا تھوڑا مشکل ہے، لوگ ساری باتیں کر جاتے ہیں میری طرح، لمبے چوڑے دعوے، اور عمل کی بات آتی ہے تو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ گفتگو ستاروں سے زیادہ روشن، باتیں آسمان سے زیادہ اونچی، لیکن مرضی اپنی کرنی ہے، اللہ رسول کی نہیں۔ چلنا اپنی عقل کے مطابق ہے، رب رسول کی مرضی کے مطابق نہیں۔ میرے عزیز تو اللہ رسول کی مرضی کے مطابق ڈال جا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کل ان کا یوم وصال گزرا ہے، ان کی ایک بات کرنا بڑا ہی ضروری ہے، اور آپ ہی عنوان میں گئی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ۔ مال اتنا ہے کہ مکے کی سب سے امیر عورت، پاکیزگی اتنی ہے، پاکیزگی مال ہونے کے باوجود پاکیزگی اتنی ہے کہ سارا مکہ ان کی پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے۔ اور عالم تقوی اور طہارت کا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کھانا سیدہ خدیجہ کے گھر میں ان کی کنیزائیں پکاتی ہیں وہ کھانا بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے، طہارت بھی، نفاست بھی، بلندی بھی، مال بھی۔ یہی بی بی در رسول پہ حاضر ہو گئی صلی اللہ، حضور کی زوجیت میں حضرت خدیجہ آئی۔ ماڑا بندہ تگڑا ہو جائے تو اس کا گزارا کافی ہو جاتا ہے، اور تگڑا بندہ اگر کبھی غریب ہو جائے نا اس کے لیے گزارا کرنا نہیں۔ میں اور مثال کھول کے دیتا ہوں، غریب گھر کی بیٹی بیاہ کے امیر گھر میں چلی جائے نا، غریب گھر کی بچی، اس کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اور اگر امیر گھر کی بچی غریب گھر میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہی فضل کرے تو معاملات، ورنہ بڑی دور دور تک معاملات بگڑتے ہیں، بڑی دور دور تک۔ یہ شہزادی ہے، یہ ملکہ ہے، یہ در رسول پہ آ گئے،
اور حال یہ تھا کہ 20 نوکرانیاں گھر میں کام کرنے والی، 20 خادمائیں. لیکن حضرت خدیجہ جب در رسول پہ آئی، سارا مال لا کے رسول اللہ کے قدموں میں پیش کر دیا، سارا مال لا کے قدموں میں پیش کر دیا، ہر چیز رکھ دی. اور میرے نبی نے ٹائم نہیں لگایا، 2-4 گھنٹے ہی لگے، سارا غریبوں میں بانٹ دیا ہے، بٹ گیا سارا غریبوں میں. دوست کتنا مشکل ہے اپنے آپ کو ڈالنا، لیکن میرے نبی پاک کو پسند تھا نا یہ عالم، تو حضرت خدیجہ ڈل گئی سیدہ خدیجہ. اور یارو وہ بی بی جو پانی کا گلاس بھی کوئی لا کے دیتا ہے تو استعمال فرماتی ہیں، اس عورت نے اپنے گھر میں مٹی کا چولہا بنایا، اس چولہے میں اپنے ہاتھوں سے آگ جلائی، پھر اس چولہے پہ کھانا پکایا، پھر وہاں جو ہے وہ روٹیاں بنائی. اور وہ بی بی جب باورچی خانے سے کھانا لے کے نکلی تو بخاری مسلم اٹھا کے دیکھ، جب تو اللہ کا پسندیدہ بنتا ہے تو عالم کیا ہوتا ہے. حضرت خدیجہ جب ادھر سے حضرت خدیجہ الکبریٰ نکلی ہے کھانا لے کے، اپنے ہاتھوں پہ کھانا رکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا. اور ابن شام کہتے ہیں وہ کپڑے ان پر کئی پہ ود لگے ہوئے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کے در رسول پہ آئیں تو میرے حبیب کریم نے فرمایا خدیجہ تیرے آنے سے پہلے حضرت جبریل آ گئے، تیرے آنے سے پہلے جناب جبریل آئے ہیں. اور وہ کہہ گئے یا رسول اللہ مجھے رب کریم نے بھیجا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے. محبوب جب خدیجہ تیرے لیے کھانا لے کے آئے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دینا، اسے اس کے رب کا، اسے اس فرشتوں سے بنتا ہے انسان اعلیٰ، مگر اس میں لگتی ہے محنت کچھ زیادہ. کہا میرا سلام کہہ دو، اس لیے کہ اس نے اپنی پسند چھوڑ دی ہے، وہ اللہ کی پسندیدہ بن گئی ہے. اس نے وہ والا رنگ اپنایا ہے جس میں اللہ راضی ہوتا ہے، جس میں اللہ خوش ہوتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، جس میں اللہ پاک راضی ہوتا ہے، وہ والا رنگ اپنایا. میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انداز دیا اپنی امت کو. فرمایا مرضی نہ کرتا پھر تو الجھ جائے گا، اپنی مرضی کا رنگ نہ خس کر، تو الجھ جائے گا، تجھے ڈور کا سرا ہی نہیں ملے گا، تو ہر وقت اسی خودی کے چکر میں بے حال رہے گا. رب کریم کی مرضی کے مطابق ڈھل جا، اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھل جا. میرے دوستو ہم نے ہر وہ رسم جو ٹکراتی ہے دین سے، ہر وہ چیز جو دین سے ٹکراتی ہے، جو اسلام سے متصادم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو چیلنج کرنے والی، ہر وہ چیز اوڑھ کر کے ہم نے اسلام کے اندر داخل کر دی ہے. کس کو نہیں پتا کہ بینڈ باجا سن کے میرے رسول پاک نے آواز سن کے بانسریا کی تو کانوں میں انگلیاں لے لی تھی. کیا آپ کے اس وطن پہ ٹی وی پر بیٹھ کے پورے دبدبے سے لوگ کہتے نہیں موسیقی روح کی غذا ہے؟ کہتے نہیں اللہ رسول کی پسند کو چیلنج نہیں کیا جاتا؟ کیا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عورتوں میں تمہارے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ گھروں میں ٹکی رہنا، میں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں کہ پردوں میں چھپی رہنا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں کہ تم اپنے پردے کی حفاظت کرنا، اور 3 شرطیں لگائیں. فرمایا عورت پردہ صحیح کرے، نماز پابندی سے پڑھے، اور جس وقت مرے اس کا خامد اس سے راضی ہو، اس کا خامد اس سے نماز 5 پابندی سے پڑھے، پردے کی حفاظت کرے اور مرے تو خامد. فرمایا اس بی بی نے خامد نہیں راضی کیا، اللہ راضی کر لیا ہے. اس نے خامد نہیں راضی کیا، وہ اللہ کی پسندیدہ بن گئی ہے. یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا صبح قیامت رب کریم اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا. اس کے لیے جنت کے، کیوں اپنی مرضی کرتے ہیں میری مائیں بہنیں بچیاں، کیوں اپنی مرضی کرتی ہیں؟ کیوں ہم کیوں عورتوں کو گھر کے اندر یہ پردے کی تاکید نہیں کرتے؟ اپنی پسند جو ہماری ہے کہ معاشرے میں اب پہلے رواج تھا دوپٹہ اوڑھنے کا، اب چونکہ وہ رواج بھی نہیں رہا، اب رواج ذرا بدل گیا ہے، تو یہ نیا رواج آیا ہے، اس نئے رواج کے کپڑے ڈلوا کر، اس نئے رواج کا فیشن کرا کر، اس نئے رواج کے اندر ڈھلا کر، اس نئے سٹائل سے ساتھ بٹھا کر لے کے جاتا ہے. تو اپنی مرضی کرتا ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے اللہ رسول کی مرضی پہ لگا دے. رب کریم اگر یہ اللہ رسول کو راضی کر لے گی تو اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول کے جنت عطا فرمائے. دیکھیے نا میرے نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، او گروہ جوانا اپنی آنکھ کو نیچا رکھو۔ فرمایا اگر تم اپنی آنکھ کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہیں عبادت میں لذت عطا کر دے گا۔ اور فرمایا رب کریم اس جوان کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے، یا رسول اللہ کون سا جوان؟ فرمایا جب رات گہری ہوتی ہے تو وہ تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اس کو دیکھ کر تو رب کریم مسکرا رہا ہے۔ جوانوں کی جماعت سسکتا ہوا لہو ملت کا سارا، اس میں 85% ظلم نوجوان طبقہ کر رہا ہے۔ نوجوانوں دیکھو، رمضان کا مہینہ ہے، ٹھنڈی ہوا، جمعے کا دن ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ، جوان دیکھے میری طرف، غور سے دیکھے اور میری بات کو غور سے سنے، فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ، فرمایا جوانوں کو رب کریم جس کرسی عدالت پر اللہ بیٹھے گا نا، اس کی سیدھی جانب اللہ نوجوانوں کو کھڑا فرمائے گا، اس کی سیدھی جانب، اور فرمایا رب کریم ان جوانوں سے راضی ہوگا، انہیں اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور یہ کون سے نوجوان ہیں؟ فرمایا جو دنیا میں اللہ کو راضی کر کے آئے ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ کون سے؟ تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ والے نوجوان ہیں، جوانی بھی تھی، پاکیزگی بھی تھی، جوانی بھی تھی، آنکھ میں حیا بھی تھی۔ فرمایا جوان اور خوبصورت لڑکی نے ان کو دعوت گناہ دی تھی، ان کو اپنی طرف بلایا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے پسند کیا جا رہا ہے اور میں بھی کسی کو پسند کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا۔ فرمایا انہوں نے اللہ کی پسند کو سامنے رکھا، جوان اور خوبصورت لڑکی نے دعوت گناہ دی، لیکن انہوں نے کہا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں رب انہیں اپنے عرش کا سایہ بھی دے گا، اور فرشتوں کو بلا کے ان نوجوانوں کو کھڑا کر کے فرشتوں کے سامنے اللہ ان پر فخر بھی فرمائے گا، اللہ ان پر۔ لیکن دل کے پھپھولے جل رہے ہیں، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ رہی ہے، گھر کے چراغ سے۔ میں تو ہر وقت یہ راگ لابتا رہتا ہوں، میں تو سسکتا رہتا ہوں، خدا را ملت کے جوانوں، خدا را رسوائی والی زندگی گزار رہے ہو، تم رسالت والی زندگی گزار رہے ہو، تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا گیا ہے، فیس بک پہ لگا کر، انٹرنیٹ پر لگا کر یہ تمہاری پاکیزگی کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ تم ہو کہ اس جنگل سے باہر ہی نہیں آ پا رہے، تم ہو کہ اس زہر کو تم سمجھ نہیں رہے یہ ہمارے لیے زہر ہے، تم ہو کہ تمہیں خیال ہی نہیں آ رہا کہ یہ رسوائی کا کام ہے، تم ہو کہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ میں نے ہاتھ میں آنکھ کا انگارہ پکڑا ہوا ہے۔ خدا را دنیا داری کی پسند چھوڑ دو، کس کی پسند اختیار کرو؟ بولیے، سارے بولیے، نوجوان بھی بولے، بزرگ بھی بولے، اللہ کی پسند۔ کس کی پسند جی؟ چھوڑ دے سارے رنگ، سارے انداز، ایک صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ رنگ کس کا؟ اللہ کا۔ خواہش کس کی؟ مرضی کس کی؟ اللہ کی، اس مرضی پہ۔ اور ماں باپ سے بھی گزارش ہے اپنی مرضی کی تربیت نہ کرو بچوں کی، وہ والی کرو جس میں اللہ راضی ہوتا ہے، وہ والی کرو جس میں اتر تو جٹا دا منڈا ہے، تینوں تے نہیں نہ کرنا چاہیے، تو کن نہ پھر اللہ پہ، تو بھائی بہت بڑی برادری کا لڑکا ہے، تو کدھر چلا گیا؟ تیرا تو یہ کام نہیں نا، وہ تو اتنے بڑے علاقے کا رہنے والا ہے، تو وہ غلام مولوی کے پیچھے پیچھے کہتے پھر رہا تھا۔ اپنی مرضی، اپنی پسند۔ میں نے تھوڑے دن پہلے کہا تھا، ہارون رشید بچہ لے جا کر امام قصائی کے پاس چھوڑ آئے تھے، کہنے لگے اپنی مرضی کا تیار نہیں کرنا، اللہ رسول کی مرضی کا تیار کرنا۔ بادشاہ وقت چھوڑا، ہم اپنی مرضی کی زندگی، اپنی مرضی کا طرز حیات، رب رسول کی مرضی چھوڑ کر۔ اب آپ نے ناراض ہو جانا جو بات میں نے اب کرنی ہے، ہو جائیں گے نا؟ پکا وعدہ ہے؟ اب لوگ کچھ بندے بڑے گمسم بیٹھے لے، نہ میں شک نہیں پاک کے نہ بگڑ جائے، ہو تو نہیں جائیں گے آپ؟ خوبصورت بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کی مرضی کے مطابق بنے یا اپنی مرضی کے مطابق؟ بولے تو انہوں کاچے اس گل تے کول بے کے نہیں بول دے، کس کی مرضی کے مطابق؟ تو اللہ رسول کی مرضی تو داڑھی میں ہے۔ آپ کیا پیارے لگتے ہیں داڑھی منا کے، کٹوا کے؟
چھوٹی کرا دی اور ناراض نہ ہو جائے، یہ میں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، خدا رہا میری بزرگوں سے گزارش ہے کہ آپ بتائیں آپ اب کس انتظار میں، بزرگ کس انتظار میں؟ اور پھر اگر رکھ بھی لی ہے تو اپنی مرضی کی، کسی کی اتنی کسی کی اتنی، بھئی رکھ جو لی تو کس کی مرضی کی رکھنی ہے جی؟ میرا خیال ہے انتقال کے وقت لوگ کنگھی کریں گے، خوشبو لگائیں گے، کہیں گے بڑا سونا لگ رہا ہے آج، اس کی فوٹو، اس کو دفن نہ کرو، پیارا لگ رہا ہے بڑا، اس لیے کہ اس نے سارا ٹائم اس کام پہ، خدا رہا کچھ سمجھے، کچھ خیال کرے، کہتے میں ادو رکھنی جدو نیک ہونا ہے، تو میں کہا روٹی ادو کھائی جدو نیک ہونا ہے، وہ تو روز کھا رہا ہے، تنخواہ اس دن لینے جانا جس دن نیک ہونا ہے، دکان اس دن کھولنی ہے جس دن قسم بھی کھا دی تھی اپنی مرضی بھی کھا لی، اس دن داڑھی رکھنی ہے جس دن، خدا را کچھ سمجھیں، اپنی مرضی کا لباس، اپنی مرضی کا طرز حیات، اپنی مرضی کا کھانا پینا، اپنی مرضی کا طرز زندگی، یہ اسلام اس کو پسند، لو آؤ سنو بات، اور بات سنو اور خوش ہو جاؤ میرے نبی کریم یہ واقعہ آپ نے درجنوں بار سنا ہوگا، لیکن میں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں نا تو جیسے جیسے پڑھتا جاتا ہوں میرے خون کے اندر جوش آتا جاتا ہے، ولولہ دیتا ہے یہ نظریات ولولے دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ملک شام فتح ہو گیا تو حضرت سعد بن نبی وقاص نے دعوت دی کہ حضور آئے، شام کا علاقہ فتح ہو گیا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں حضرت عمر آئیں گے تو ہم جنگ نہیں کریں گے، چابیاں دے دیں گے اپنے علاقے، ہم جزیہ دے کے حکومت قبول کر لیں گے۔ حضرت عمر چلے مکے سے، مدینے سے، اور حال پتہ کیا ہے، کہنے لگے سرکاری گھوڑا نہیں لے جانا، ذاتی لے جانا ہے، اور گھوڑا ہے ماڑا، ذاتی ہے نا، سرکاری گاڑیاں ذرا بڑی بڑی ہوتی ہیں، سرکاری خرچے پہ ذرا لمبے خرچے ہوتے ہیں، اپنا ذاتی گھوڑا، اور ملازم بھی ذاتی لے جانا ہے، سرکاری نہیں۔ تو جو سرکاری اپنا گھوڑا تھا وہ بڑا کمزور تھا، بوڑھا تھا، غلام کو ساتھ لیا تو کہنے لگے بھائی سون، گھوڑا ہے کمزور، دونوں کٹھے نہیں بیٹھیں گے، کبھی تو بیٹھے گا کبھی کون جی؟ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایم پی اے صاحب سے کہیں ذرا پچھلی سیٹ پہ بیٹھ جائے، پچھلی سیٹ پہ نوکر کو آگے بٹھا دے، یہ کہ بیٹھ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے کبھی تو بیٹھے گا کبھی میں بیٹھوں گا، طے ہو گیا کہ اتنا فاصلہ طے ہو گیا، یوں سمجھ لے 2 کلومیٹر میں بیٹھوں گا تو پیدل چلے، پھر 2 کلومیٹر جو ہے وہ تو بیٹھ جانا میں چلوں گا، اس انداز میں طے ہو گیا۔ اب جب وہ علاقہ آیا نا ملک شام کا تو خط پہنچ گیا تھا کہ فلاں عصر کو حضرت عمر پہنچ جائیں گے، وہ وقت آ گیا۔ وہاں سارے جتنے بھی بڑے بڑے وزیر تھے، مشیر تھے، وہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ بارش تازی ہوئی تھی اور جوہڑ بنا ہوا تھا، پانی کھڑا تھا۔ حضرت عمر فاروق جب پہنچے تو سامنے سب لوگ ہیں، اب باری تھی غلام کی گھوڑے پہ بیٹھنے کی، باری کس کی تھی؟ اللہ اکبر، باری تھی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز، بندہ او صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی، اور ہزاروں قومیں وجود میں آئی، دار میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی، یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ حضرت عمر فاروق کی باری ہے پیدل چلنے کی، ادھر دیکھیے میری جانب، حضرت عمر کہنے لگے چل بھائی بیٹھ جا گھوڑے پہ، کہنے لگا حضور مہربانی کرے، لوگ تو بھائی ادھارے کپڑے پہن لیتے ہیں، رشتہ بھی کرنا ہو تو کرائے پہ مکان لے لیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا حضور مہربانی کریں، میں اپنی باری ہبہ کرتا ہوں، تحفہ دیتا ہوں۔ اور ماننے لگے تو دے گا تو تھا بنا جب میں قبول کروں گا، میں لوں گا تو دے گا نا۔ اس نے کہا حضور مہربانی فرمائے، قریب آ گیا ہے، آپ آقا ہے میں غلام ہوں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے نہیں، وہ پہلے کی بات تھی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول عاشق، خاص ہے ترکیب میں، بس یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ فرمایا نہیں تو بیٹھ۔ غلام کہتا میں نے تیسری دفعہ کہا حضور، تو کہتے عمر تھے نا، ذرا نظر پھیر کے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا جی آپ مرضی کریں، مرضی کرے، میں نہیں کہتا، جلالی آدمی تھے، میں نے کہا مرضی کریں۔ اب انداز کیا ہے، انداز کیا ہے؟ یہ انداز صاحب طبقات نے اس رنگ میں روایت لکھی ہے، فرماتے ہیں چونکہ نیچے پانی تھا تو حضرت عمر نے تامر ذرا اونچی کر لی، تامر ذرا، چمڑے کے جوتے تھے تو خیال آیا بھیگ گئے تو ٹوٹ جائیں گے، وہ جوتے دونوں اٹھا کے، یہ دیکھو ذرا دیکھو،
یہ کام میں بھی نہیں کرتا، آپ بھی نہیں کرتے، میرے جیسے چھوٹے لوگ نہیں کرتے۔ جوتے اٹھائے، ان کو یوں طے کیا اور بغل میں رکھ لیا، آگے پانی ہے، اور حضرت عمر فاروق نے طامت اونچی کر لی اور وہ جو گھوڑے کی لگام تھی وہ یوں پیچھے رکھ لی اور یوں دبائی ہوئی ہے بغل، اور اس ہاتھ میں چھڑی ہے۔ حضرت عمر جا رہے ہیں، اب سامنے بڑے بڑے وزیر اور مشیر اور بڑے بڑے سپہ سالار کھڑے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دیکھا تو دوڑے آئے، واقعہ سارا سمجھ گئے، سیانے بندے دوڑے، کہنے لگے حضور پتہ مجھے ہے سارا ہی، مجھے پتہ ہے سارا آپ کی طبیعت کا، لیکن جوتے اگر ٹوٹ گئے تو میں نئے لے دوں گا، مہربانی کریں۔ طامت اگر آپ کی الجھ گئی تو نہیں مل جائے گی، مہربانی فرمائے اس کو نیچا کریں، جوتا پہنے۔ اور حضور کچھ نہیں ہوتا، ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ گھوڑے پہ بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں، میں بعد میں 2 گھوڑے دے دوں گا، خدا را بڑے بڑے وزیر